सूबे की बात करता हूं तो कहां पर गुर्बत आ गई। हमें गिला है, हम इदारों के दुश्मन नहीं। सियासी शहीद बनने की कोशिश भी मत करना। जब आप फौज को इस तरह चौकों और चौराहों में और धोबी घाट और मोची दरवाजे में डिस्कस करेंगे, सियासत में भी आपके साथ धोबी घाट वाला सलूक होगा। किसी असूल की खातिर तुमने ये तकर्रियों का मजाक नहीं बनाया, तुमने अपनी इक़्तिदार की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए किया है। जाली हुक्मरानों को कौम पर मुसल्लत होने का मजीद कोई हक हासिल नहीं है। आप तो कहते थे कि जब महंगाई बढ़ता है तो इसके मतलब वज़ीर आज़म चोर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। बिल आखिर पीडीएम ने आज ऐलान कर दिया कि 2 हफ्तों के लिए मुल्क भर में मुजाहरे किए जाएंगे। यहां तो जलसे हो रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ ने फैसलाबाद में गुज़श्ता रात जलसा किया और अब से थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में एक बहुत बड़ा जलसा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी तो खराज तहसीन पेश कर रहे थे सानए कारसाज के अफेक्टीज को। खराज तहसीन तो वैसे मरियम नवाज शरीफ ने भी रात को राना सनाउल्लाह और चौधरी शेर अली को पेश किया कि वो किस तरह से डटे रह गए। जे जलसे हो रहे हैं, मुजाहरे भी होंगे, लेकिन जुलूस तो बेचारी आवाम का निकल गया है महंगाई के हाथों। आईएमएफ के साथ मुआहदा भी नहीं हो सका और आईएमएफ की डिक्टेशन पे यहां पर बिजली भी गिर गई और पेट्रोल बम भी फट चुका। वैसे तो अजीब सी बात है कि लिखत पढ़त में हमारी गवर्नमेंट कुछ आला तरीके से ऐसा काम करती है जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो जाते हैं। मसलन एहतसाब का तरमीमी बिल आया अभी थोड़ी देर पहले, अब फिर कहा जा रहा है कि इस बिल में, इस तरमीम में भी तरमीम की जाएगी और फिर एक प्रोसेस चला है, कब से चला हुआ है और खुद वुज़रा कह गए कि जी प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड, यानी एक अमल शुरू हो चुका है। अब वज़ीर दाखिला अगले जुमे की हमें बात कर रहे हैं कि अगले जुमे तक ये प्रोसेस मुकम्मल हो सकता है। अहम मौज़ूआत पर बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल मेरे साथ है। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल सेनेटर अब्दुल कयूम हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वकास अकरम शेख साहब, सीनियर सियासतदान हैं, आजाद हैं आजकल, और तीनों मेहमानों की गुफ्तगू का तज्जिया हम आपसे लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, वजीर ममलिकत पीटीआई के रहनुमा, और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब ने, साबिक गवर्नर बलूचिस्तान और साबिक वफाकी वजीर। बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का। जनरल साहब, रात को जलसा हुआ, वजीर दाखिला, आज के वजीर दाखिला कहते हैं कि धोबी घाट चौक चौराहों में फौज के बारे में बात नहीं की जाती, इदारों पर बात नहीं की जाती। क्यों कर रहे हैं आप बात ऐसी? देखिए प्राइज साहब, आपने अपने इंट्रो में यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड एज यू सेड के हमारे मसाइल क्या हैं, और आपने बिजली की, आपने पेट्रोल की बात की, आपने महंगाई की बात की। एक्चुअली इशू हमारा पाकिस्तान के अंदर ये है कि लोगों को नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में आप क्या कर रहे हैं, आईनी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हुकूमत क्या कर रही है, अफवाज का क्या रोल है। तो मेरे ख्याल में कोई हुकूमत जो है उसकी जो कामयाबी की यार्ड स्टिक है वो यही होगी कि लोगों की खुशहाली के साथ तक है। तो मैं तो यही चाहूंगा, अभी आपने बात की कि चौकों चौराहों पे, बिल्कुल ठीक बात है। अफवाज पाकिस्तान एक रियासती हमारा इंस्टीट्यूशन है और वो हम सब के लिए काबिल कदर है और पूरी कौम की आवाज है जी, पूरी कौम की आवाज है। और मैं यही कहता हूं कि हमें ये अल्लाह का करम है कि आज तक उन मुश्किल हालात में जब ये पाकिस्तान बना, जब आपके पास कुछ भी नहीं था, तो आज खुदा के करम से हम सरवाइव कर रहे हैं, पाकिस्तान आगे चल रहा है और बहुत कुछ हमने करना है।
لیکن ہمارا آپ نے ایک ٹویٹ بڑا زبردست کیا اسی سبجیکٹ پہ، اسی کانٹیکس میں، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف چیف جو ہیں وہ ان کی جو سلیکشن ہے یا نامینیشن ہے یا اپوائنٹمنٹ ہے وہ پولیٹیسائزڈ ہے، باقی پولیٹیسائزیشن نہیں ہے، پھر ہم پھنسے کیوں ہیں آج کل اس پہ؟ دیکھو یہ بھی انفارچونیٹ ہے، جیسے میں نے ٹویٹ میں کہا، اسی آپ کو پراچا صاحب یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ میجر سے جو لیفٹیننٹ کرنل کا پروموشن ہے نا، اس سے لے کے بریگیڈیئر، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، یہ سارے منسٹری آف ڈیفنس کے تھرو پرائم منسٹر کے دفتر میں آتے ہیں. لیکن اور آئینی طور پہ اور کانسٹیٹیوشنلی تو پرائم منسٹر ہی سائن کرتا ہے تو ہوتا ہے، لیکن ایک ان ریٹن ہماری جو کنونشن ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ سارے ادارے کو پریزرو کرے. جب پاکستان بنا تھا نا تو آپ کے پاس جو مایہ ناز ادارے تھے ان میں ایک فوج تھا، پھر آپ کا یہ اریگیشن سسٹم تھا، آپ کی جو ریلوے سسٹم تھا، سول روڈ نیٹ ورکس، ہائی ویز، جی سول سروس تھی، تو وہ سارے تو ہم نے پولیٹیسائز کر کے تباہ کیے. یہ ادارہ اس لیے بچا رہا کہ اس کے اوپر سب کا سول اور ملٹری کا آپس میں یہ تعاون تھا کہ آئینی طور پہ یہ ہے، لیکن جو سروس ہیڈ کوارٹرز کی ریکمنڈیشنز ہیں اس کو آنر کیا جائے گا. یعنی جہاں میں تو خود چونکہ ابھی مسئلہ کیوں ہے لیکن ابھی انفارچونیٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں دو ہمارے آفیسز، افواج پاکستان کا آفس کبھی بھی ہم کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے اور نہ بنانا چاہیے، اور نہ ہمیں آفیسرز کو اس طرح. سملرلی جو پرائم منسٹر کا دفتر ہے whosoever is occupying، اس کا بھی ایک احترام لازم ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک آئین کے مطابق ایک ہمارا کانسٹیٹیوشنل جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کے آفس کو کسی طریقے سے ہم ڈیمین کریں. یہ دونوں امپارٹنٹ ہے. تو اس لیے آئی تھنک کہ یہ پس چلمن بیٹھ کے بات آپس میں کسی یا کسی مس انڈرسٹینڈنگ پہ بات آگے چلی گئی کہ جی پرائم منسٹر نے وربل یہ کہا تھا. آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ بیٹھ کے حل نکالنا چاہیے. علی خان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بات درست ہے جو شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ دھوبی گھاٹ میں، چوک میں، چوراہوں میں یہ باتیں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کی حکومت ایک پروسیس ہی اتنا لمبا کرے گی تو پھر موقع تو آپ خود دے رہے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ پراج صاحب، بڑا چونکہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ نے اس کو چنا ہے. پہلے تو کوئی مس کمیونیکیشن یا کنفیوژن نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے یا اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں، یا تو آپ میں ہم میں سے کوئی بھی یا جتنے بھی لوگ میڈیا پہ آ رہے ہیں وہ پریوی ہوں وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کی آپس کی گفتگو کی، ان کی میٹنگ کی، پھر تو بات بنتی ہے. ہاں، ہر کوئی جا کے میڈیا پہ بیٹھ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ چینل بنے ہوئے ہیں، کوئی ایسا لگتا ہے ان باتوں کی بھی بات کی جاتی ہے جو خان صاحب نے کو خود بھی شاید پتہ نہ ہو. بہت سے لوگ ایسے نہیں ہیں جو خان صاحب سے بھی شاید زیادہ جانتے ہیں، یا باجوہ صاحب کو. دیکھیں، جب وزیر اعظم صاحب ایک بات کر دیتے ہیں کہ ایک اچھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دی اینڈ آف اسٹوری. ہاں، اس میں ٹائم لگے گا، تھوڑا سا، کتنا لگے گا میں نہیں اسپیکولیٹ کر سکتا، نہ اسپیکولیٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن جلد یہ مسئلہ جو ہے یا یہ ایشو ہے یہ اگلے ہفتے میں یا چند دنوں میں ریزالو ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ مزید جو ہے گزارش یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور سیٹل ہو چکا ہے تو خالی اعلان ہونا ہے، نوٹیفیکیشن آنا ہے، بات ختم ہو جائے گی. جی، تو چند دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ یہ ایشو سیٹل ہو جائے گا اور پھر آگے مزید معاملات پہ جو ہے وہ بات سٹارٹ ہو جائے گی. چلیں ادھر رکیے گا. شیخ صاحب، سیٹل ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے سیٹل ہو جائے گا، کیا کہیں گے آپ؟ میں تو یہی کہوں گا کہ کیونکہ علی نے خود کہا یہاں پہ بھائی ہے میرے کہ جی ایشو ہے ریزالو ہو جائے گا، اس کا مطلب ابھی تک ان ریزالوڈ ہے. پھر انہوں نے کہا ایشو ہے اس ہفتے سیٹل ہو جائے گا، اس کا مطلب ان سیٹلڈ ہے. تمام لوگوں کی ریزرویشن جو ہے وہ اس پہ صرف یہی ہے کہ آپ ہر دفعہ چیزوں کو بائی دا بک اور صحیح طریقے سے کیوں نہیں کرتے ہیں. جو پہلے چیف صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اس پہ بھی اسی قسم کے بچگانہ معاملات ہوئے اور پھر امبیرسمنٹس ہوئی اور پھر عدالت میں گئے اور پھر واپس آئے اور پھر تمام پارٹیوں کو اس میں وہ کیا ہوا سب کے سامنے ہے. دوبارہ یہ سارا معاملہ جب کوئی آپ کے لیے آل آؤٹ جاتا ہے تو پھر بندہ وہاں کوئی تھوڑی سی کٹسی شو کرتا ہے. ہر جگہ پہ ہر چیز کو جو ہے وہ نہیں. ابھی مسئلہ کیا بنا ہوا ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. کیا آپ کہتے ہیں مسئلہ ہے،
کیا مسئلہ ہے؟ نہیں وہ تو میں ابھی نہیں کہہ رہا, مجھ سے تو آپ نے سوال ہی کوئی نہیں کیا, میرے بھائی سے آپ نے سوال کیا ہے تو اس نے کہا جی ایشو ریزالو ہو جائے گا, تو یہ بہتر ہوتا کہ وہ خود ہی بتا دیتے کہ ایشو کیا ہے. آپ شیخ صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہیں, یہ خاموشی کی گونج آپ سن رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں؟ میں تو جو محسوس کر رہا ہوں جی میں کہوں گا تو وہ پھر دیکھیں مجھے تو ایک چیز نظر آ رہی ہے. جی کیا نظر آ رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر زیادتی افواج پاکستان کے ساتھ, اور یہ زیادتی جو ہے وہ صرف اور صرف خان صاحب کی ہے اور ان کی پارٹی کی ہے. میرا بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو, یہ میرے ویوز ہیں, علی خان مجھ سے بالکل اختلاف کر سکتا ہے, مگر آپ نے دل کی بات پوچھ لی تو میں بتا دیتا ہوں. somebody goes all out for you, اور وہ اگلا آنے والا چیف ہے, آپ اس کو ایسے کنٹروورشل کر دیتے ہیں, اور پھر آگے پاکستان کی اپوزیشن بھی بادشاہوں کا ایک ٹولہ ہے, وہ بھی اور سیاست مجھے بات کیونکہ ان کے پاس اپنی پرفارمنس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہے کوئی نہیں اور رونا دھونا ہے کوئی نہیں, یا اپنے ذاتی کیس ہیں یا فوج ہے. تو خان صاحب نے صرف یہ کہہ کے کہ اگر 6 مہینے وہاں رہتے یہ کابل کے ایشو کے اوپر تو زیادہ بہتر ہوتا, سو ایک آدمی کو وہاں امبیرس کر دیا جو چیف بننے جا رہا ہے. پھر دوسرا بندہ کس کو امبیرس کیا, جو بیچارہ وہاں ڈی جی آئی ایس آئی بننے آ رہا ہے کہ جی نہیں شاید تم اتنے قابل نہیں ہو, جو پہلے تھا وہ 6 مہینے رہتا تو کام ٹھیک ہو جاتا. پھر تیسرے رہ گئے جنرل باجوہ صاحب, ان کو لوگوں نے خصوصاً اس اپوزیشن نے پاکستان کی, انہوں نے ان کو کنٹروورشل کر دیا جگہ جگہ پہ, اور انہوں نے وہ ساری باتیں سنی اور ہمیشہ یہی کہا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ایک پیج میں ہیں, ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ سارے پروسیس میں ان کو بھی جو 2-4 حامی شاید رہ گئے ہوں وہ بھی سوال کرتے ہوں کہ بھارت صاحب ہے کی ہوا جی. تو کہنے کا مقصد ہے یہ کہاں کی یہ اچھائی ہے کہ بندے جڑا تھوڑا چنگا سوچن, جو آپ کے ساتھ اچھائی کریں, آپ ان تینوں افراد کو اس طرح امبیرس کر دیں. اور جہاں تک چوک چراہوں کی شیخ رشید صاحب نے بات کی, وہ کون سی تقریر ہے پچھلے 3 سالوں میں, یا آپ اپنے یہ بڑے بڑے کانفرنس ہالوں سے لے کے اسمبلی تک, جہاں خان صاحب نے خود جو ہے وہ فوج کا نام نہیں لیا. سو میں تو دونوں کو کہوں گا, اپوزیشن کو بھی کہوں گا اور حکومت کو بھی کہوں گا, خدا دا نہ شیر خدا دے ٹل جاؤ اور فوج کو چھوڑو اور اپنی پرفارمنس پہ توجہ دو, اپنے کام کرو. اے دسو مطلب سوچنے کی بات ہے تو ویسی جاتی ہے. جہے بندے چیف سیکرٹری پنجاب نہیں لا سکے 3 سالوں دے وچ, ایک فیصلہ نہیں کر سکے, آئی جی دا فیصلہ نہیں کر سکے, ڈپٹی کمشنروں کے فیصلے نہیں ہوتے, اب وہ بیٹھ کے رولا ڈال دے آرمی چیف اور ڈی جی آئی صاحب. میں جنرل صاحب کی طرف جاتا ہوں. جنرل قادر بلوچ صاحب, سمجھ سے بالا تر ہیں چیزیں, ایک طرف خاموشی ہے, ایک طرف پروسیس لمبا ہے, اور پھر یہ باتیں جلسوں میں ہو رہی ہیں, چوک چوراہوں میں ہو رہی ہیں. ایک سائیڈ کہتی ہے کہ مت کریں یہ باتیں, لیکن مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. کیا کہیں گے آپ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پراچر صاحب, سب سے پہلے تو میرے تینوں بہت ہی پیارے دوستوں کو میرا سلام قبول ہو, کیونکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, میں تو ٹیلی فون پہ ہوں. پہلی میں ایک بات بہت مختصر کمنٹ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو موضوع بحث بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. آج تک یہ موضوع بحث نہیں رہا ہے. یہ جو اپائنٹمنٹ ہے, اس اپائنٹمنٹ پہ جو کاروائی ہوتی رہی ہے جب سے پاکستان بنا ہے, اس کے بعد کبھی بھی اس کو کنٹروورشل بنا کے موضوع بحث کسی نے نہیں بنایا. اور پھر جب یہ حکومت آل تھرو یہ کہتی رہی ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, ایک پیج پہ, ایک پیج پہ ہیں, سڈنلی یہ حکومت خود سامنے آتی ہے اور یہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ اس کے اوپر جی ہم نے یہ کہا تو انہوں نے یہ کہا, ہم نے یہ کہا تو انہوں نے یہ کہا. اور پھر بعد میں ریفرنس دی جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ انہوں نے یہ کاروائی کی تو یہ ہوا. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 4 گھنٹے بات چیت ہوئی. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ 2 یا 3 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. پھر وزیر داخلہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 1 ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا. اور پھر یہ چیزیں لائی جاتی ہیں. میرے خیال میں ہمارے بلوچستان کے بڑے بڑے زیرک آدمی ہیں, سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان کے, اور وہ مذاق بہت زیادہ کرتے ہیں اور مذاق پہ باتیں کہہ جاتے ہیں. ہمارے نواب رئیسانی صاحب, انہوں نے ایک زبردست بات کی. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک پیج والے, انہوں نے کہا وہ کتاب سے تو پیج پھٹ گیا, وہ پھاڑ کے انہوں نے پھینک دیا. ابھی ایز آف ٹوڈے وہ پیج ہے نہیں, وہ پیج ہے نہیں. تو آپ خود سوچئے کہ اس وقت سچویشن کتنا سیریس ہے. تو پیج پھٹ گیا تو کون سی سیریس ہے, پیج تو نہیں ہے.
اور جس وقت اور ایک ایسی بات ہے جس کا فیصلہ 1 منٹ کے اندر کیا جا سکتا ہے اور کہ وہ اس کے لیے 7 دن اور 8 دن کی ضرورت کیوں اور پھر 4 گھنٹے بحث کرنے کی ضرورت پتہ نہیں کیوں پیش آئی. اور یہ تمام چیزوں کو میڈیا میں دینا, میڈیا میں لانا, ISPR نے تو یہ نہیں دیا, گورنمنٹ کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آ گئی. یہ سب کے سب کیا ضرورت تھی ان باتوں کی, میرے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے تھرو. تو میرے خیال میں میں تو ٹیلنگ یو ویری ویری فرینکلی, بالکل بہت فرینک میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت حالات جہاں تک حکومتی معاملات کا تعلق ہے وہ چلو میں اس طرح ہی کہہ دوں کہ یہ موجودہ حکومت اس وقت بہت کمزور پوزیشن میں ہے. کیوں کمزور پوزیشن میں؟ ایک یہ کنٹروورسی, دوسری کنٹروورسی نیب کی چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کی, تیسری کنٹروورسی الیکٹورل لاز میں ریفارمز لانے کی ریکوائرمنٹ, چوتھی کمزوری میڈیا اتھارٹی جو بنانے والی کہانی کی اور یہ تھا وغیرہ وغیرہ. اور ان تمام سے بچنے کے لیے پھر یہ لوگ سہارا ڈھونڈتے ہیں رحمۃ للعالمین کا ہمارے لیے, اور پھر یہ کہہ دینا کہ جی ابھی دنیا کو ہم گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے 1400 سال بعد, اور پوری دنیا میں کوئی آدمی نہیں آیا, ابھی یہ سوچ ہمیں آیا. اور وہ بھی سوچ کی سورس کی جب بات کی جاتی ہے انہوں نے کھل کے بات کی. ابھی پتہ نہیں میرے لیے تو علی محمد جان بھی ناراض ہو جائے گا, میرا دوست ہے, وہ پھر اپنی بیگم کا نام لیتے ہیں کہ جی مجھے رائے راست پہ اس ڈگر پہ جاننے والی اپنی بیگم کا نام لے کے کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس پہ ڈالا. عجیب کشمکش ہے, عجیب قسم کے حالات, عجیب حالات ہیں. اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, یہی تو سب سے بڑا سوال ہے سر. ادھر رکیے گا, ہم آؤٹ کم کی بات کر لیتے ہیں جنرل صاحب, لیکن بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اپنی گفتگو کو آؤٹ کم کے حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ آؤٹ کم پر بھی باتیں ہو رہی ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ملکی صورتحال کے حوالے سے. جنرل قادر بلوچ صاحب, آپ بات کر رہے تھے, مجھے بریک لینا پڑ گئی, لیکن مریم نواز شریف نے گزشتہ رات فیصل آباد میں جلسہ کیا, بلاول بھٹو زرداری نے ابھی جلسہ کیا. مریم کہتی ہیں کہ وزیر اعظم کے ساتھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ایک اصول کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن مریم کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کو جو بات بتایا نا, میں نے کہا اس معاملے کو موضوع بحث بنانا نہیں چاہیے تھا, باہر نہیں آنا چاہیے تھا, اس پر کچھ نہیں کہا جانا چاہیے تھا. سول ملٹری ریلیشنز ایک ایسی چیز ہے بڑے نازک قسم کی, اس کو نازک ہی رہنے دینا چاہیے تھا. لیکن جب انہوں نے گورنمنٹ نے یہ کچھ کیا اور پچھلے کئی دنوں سے لگا ہوا ہے, اور نہ صرف رکے نہیں ہیں بلکہ ابھی مزید بول رہے ہیں اور اب مزید تاریخیں دے رہے ہیں, پھر تو دھوبی گھاٹ میں جس وقت کوئی جلسہ ہو جاتا ہے تو دھوبی گھاٹ میں تو گندے کپڑے دھوئے جاتے ہیں, ڈرٹی لیننز آر واشڈ, سمجھ گئے نا. دھوبی گھاٹ میں پھر وہی کاروائی ہو جاتی ہے جب سرکار کھول دیتی ہے اس کو ایک موضوع بحث کے طور پہ سامنے لاتی ہے اور خود کہنا شروع کر دیتی ہے, تو پھر سب کو اختیار ہے بس کے اوپر بولنے کے لیے. پر بات کو نو ایک بار چلیں ادھر رکیے گا. ون لائنر ہے وہ, اگر تسی اجازت دیتے. دیکھیں یہ الزام لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور انہوں نے خان صاحب کو سپورٹ کیا, الزام لگتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اپوزیشن نے یہ جو کہتے ہیں ہم ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو اسپرٹ کو لے کے جانا چاہتے ہیں, حکومت بھی یہ تقریر کرتی ہے, یہ جتنا آپ امبیرس کیے کھڑے ہیں فوج کو, اگر فوج نے یہ ساری امبیرسمنٹ اٹھانی ہی تھی آپ لوگوں کو آگے کر کے تے سو چنگا نہیں پھر وہ آپ ہی آگے بہ جاندے. جی یہی کچھ جی سننا سی تواڈے تو بھی, حکومت تو بھی, اور یہی کچھ سننا سی اپوزیشن تو بھی, اور پھر یہی امبیرسمنٹ ہونی سی تو پھر انہوں نے آپ آگے بہ جانا چاہیے سی. وہ پھر علاج ہی سی. پھر نہیں دیکھیں نا, اب ہم ڈالیں پی ٹی آئی پہ, اب ہم ڈالیں عمران خان پہ کہ ان کی وجہ سے امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. نہیں, نکے دے ابے والی بات کون کر رہے تھے؟ آپ کو یاد نہیں شروع سے کہہ رہے تھے کہ جی نکے کا ابا, ہم بات نہیں کر رہے, ہم نام نہیں لے رہے, نکے کا ابا. ادھر تو عمران خان نہیں امبیرسمنٹ کروا رہے تھے نا فوج کی, اس وقت پی ٹی آئی کی ذمہ دار نہیں تھی اس امبیرسمنٹ. تو سب کی بات کر رہے ہیں جی.
डेमोक्रेसी की जब आप बात करते हैं तो वो अपोजिशन के बगैर हुकूमत से सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं खड़ी होती, डेमोक्रेटिक फोर्सेस, पार्लियामेंट, सूबाई वज़ारत, तो ये सब शामिल है। सो एक ऐसे इदारे को मैं जनरल साहब की बात की तायीद करते हुए कंट्रोवर्शियल करके खड़ा कर दिया है, जिदा ये सारे रोले ना लैंड देनी कोई नहीं सी, सिंपल अपॉइंटमेंट दिखा, न लेना न देना। आप इसको भी ऐसे डील कर रहे हैं जैसे आप चकवाल के डीसी की अपॉइंटमेंट को खैर है जी, को गल करने वाली। अली मोहम्मद खान साहब, मरियम नवाज कह गई कि सियासी शहीद बनने के लिए वजीर आजम ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्या वाकई कोई ऐसी मूड है, ऐसी मूव है, ऐसी बात है? तो साहब देखें, 2-3-4 बातें मैं करूंगा। पहली तो ऐसी कोई मूड नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, और मरीम साहबा की बात को ज्यादा सीरियस भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सीरियस पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। उन्होंने जो है बड़क मारनी होती है, क्योंकि जब आप नीचे लेवल से बन के आते हैं, आप जो अवामी वोट लेके आया हुआ बंदा होता है ना, वो कभी भी जज्बाती अंदाज में बड़क नहीं मारता, पॉलिटिकल वर्कर होता है। बेनजीर साहिबा थी, पॉलिटिकल वर्कर थी, फौज के साथ उनके बड़े इख्तिलाफात रहे, लेकिन कभी उन्होंने पब्लिकली फौज को इस तरह से कभी नहीं किया जो मरियम साहिबा करती हैं। कादर बलोच साहब ने 2 बातें की, उसका जवाब जरूरी समझता हूं। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी जो बनी है, इसको तो सब मुसलमानों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान का कोई वजीर आजम ऐसे भी आया जो ये चाहता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आम हो और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल हो, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल हो, सहाबा कराम और अहले बैत की जिंदगियां बच्चों को पढ़ाई जाए। तो इसमें तो मैं समझता हूँ पॉजिटिव स्पिरिट है। दूसरा, अगर वज़ीर आज़म साहब ने बात की है, जो कादिर साहब ने उस पर सवाल उठाया, उसको क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन उसके बारे में जानने की कोशिश की है। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कहूंगा जो उन्होंने बात की है कादिर साहब ने, लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरी जो वाइफ है वो दीनदार हैं और उनसे मैंने दीन की बड़ी चीजें सीखी हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। हमारे दिन तो यही सिखाता है कि हुन्ना लिबासुन लकुम वअंतुम लिबासुन लहुन्ना, मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास है। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर आपकी वाइफ दीनदार हैं और आपने उनसे कोई दीन की अच्छी बातें और मजीद सीखी हैं, तो अगर वज़ीर आज़म साहब बरमला इसका इजहार करते हैं कि बुशरा बीवी जो है वो एक दीनदार खातून है, वो पब्लिक फिगर भी नहीं है, उस तरह उनको बार बार उनके बारे में जिक्र भी नहीं होना चाहिए। शी इज नॉट पब्लिक फिगर, शी इज नॉट पॉलिटिक्स, शी इज अ हाउसवाइफ। तो रहने दें उसको, जो हमारी मशरिकी रिवायत है, कदर है। पहली मरियम बीबी बीच चौराहे जाके इस तरह की बातें उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में की, उनके दीन को टारगेट करके जादू टोने की बातें करके, बड़ा वो मायूब है। हमने तो हमेशा डिस्करेज किया है, मरियम बीबी की जाती बातें कभी ना कोई कर सकता है, ना किसी ने किया, ना कोई करेगा। मैं वर्कर्स की नहीं बात कर रहा, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। हमारी किसी लीडर ने कभी जाती बात मरियम बीबी की टारगेट नहीं की। मुझे नहीं समझ आती कि मुस्लिम लीग नून को क्या प्रॉब्लम है कि खान साहब की पहली जो वाइफ थी जमामा बीबी के बारे में भी यही किया गया, अब बुशरा बीबी के बारे में, हालांकि जमामा बीबी भी वो हाउस वाइफ थी, ये भी ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया। बाकी अब इस चीज की तरफ आते हैं जिस पे आप बार बार सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं क्लियरली एक बात कर दूं, वज़ीर आज़म साहब जो हैं, ही कीप्स चीफ साहब इन हाइस्ट ऑफ हिज रिगार्ड्स, और बहुत उनको सिर्फ इस वजह से नहीं कि फौज एक मजबूत इदारा है, बल्कि इमरान खान साहब बहुत इज्जत करते हैं, और ये वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक माहौल है, एक सिस्टम है, तो बार बार उसमें बातें बाहर से आना, ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूं कि जल्द हल हो जाना चाहिए था, लेकिन खान साहब ने कहा है कि मसला हल हो चुका है। जो मैंने शुरू में पहले सेकंड में बात की कि एक इशू है, एक इशू चल रहा है, इसका हल जो है वो कैरिंग हो गया है, तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा अगले हफ्ते में, जितना भी इस पे तो टाइम लगता है। हाँ, हम जब देखें बात करें सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की, सिविल मिलिट्री बैलेंस की, तो जो भी हम बात करें वो इस लिहाज से सोच के करें कि पाकिस्तान का एक ऐसा मुस्तनद इदारा है जो सिर्फ दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी है। यही तो जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब कह रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि वुज़रा को बयानात नहीं देने चाहिए। बात तो बड़ी ना, जब आमिर डोगर साहब ने आके बयान दिया कि वज़ीर आज़म ने कहा कि 3 बंदों की समरी आएगी या 5 की समरी आएगी, फिर वो एक और वज़ीर साहब ने फरमाया कि जी अब कानून के मुताबिक समरी आएगी। बलोच साहब यही तो बात कर रहे हैं आपसे। Why are you even discussing it? मैं इस पे दोनों देखें, दोनों तरफ एहतियात क्या जरूरत है। जिस तरह वकास साहब ने बात की है, मैं तो वकास साहब मेरे सीनियर हैं, मैं तो इस बात से उनके साथ 100% एग्री करता हूं कि वाई आर वी इवन डिस्कसिंग इट। एक इशू है, वो जो है वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हल हो गया है इन सम टाइम। हाँ, आइडियली स्पीकिंग जल्दी हो जाना चाहिए था। देयर आर सो मेनी इश्यूज
جو پبلک کے لیے ڈائریکٹ کنسرن ہے. دیکھیں ایک بات میں، حالانکہ اس کو یہ فورم اس طرح نہیں ہے کہ اس پہ یہ باتیں کرے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ عوام کو اپنی فوج پہ اعتماد ہے. فوج میں سے جو بھی بندہ جس بھی جگہ کو آ کے لیڈ کرنے کے لیے آئے گا کیپیبل ہی ہوگا، ادروائز کوئی عام آدمی لیفٹیننٹ جنرل نہیں بنتا. بہت زبردست بات کی، بہت اچھی بات کی آپ نے. ادھر رکیے گا، بہت اچھی بات. بجلی کے مسائل ہیں، آپ نے بہت اچھی بات کی. میں مسائل پہ آتا ہوں، آپ ادھر رکیں پلیز، میں مسائل پہ آتا ہوں. ایجوکیشن ہے، why aren't we discussing them؟ چلیں ادھر رکیے گا، میں مسائل پہ آتا ہوں. جنرل صاحب، آخر کیوں نون لیگ کی لیڈر کہتی ہیں کہ وزیر اعظم شہید ہونا چاہتے ہیں سیاسی طور پر، اس لیے یہ ساری کنٹروورسی چھیڑی ہوئی ہے؟ علی کی بات سے میں یہ تو ایگری کرتا ہوں کہ یہ مسائل باہر نہیں آنے چاہیے، ہم سب فیل کرتے ہیں. لیکن جب حکومت خود ہی مسائل کریٹ کرے اور باہر لے کے آئے، جنرل بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں، تو پھر آف کورس میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے، جو پرائم منسٹر ہے، اس کے کندھوں پہ بہت بڑی ریسپانسبلٹیز ہیں. اس نے صوبوں کا خیال کرنا ہے، اس نے انسٹیٹیوشنز کا خیال کرنا ہے، اس نے ایوری تھنگ دیٹ ہیپنز اور ڈز ناٹ ہیپن ان اے کنٹری، اس میں ایک رول حکومت کو اور چیف ایگزیکٹو کو ہوتا ہے کہ اس کو ایسا سٹیئر کرے کہ ملک کے مفادات کو نقصان نہ ہو. لیڈرشپ. اور یہ جو ادارے ہیں ان کو صرف چلتے نہیں رہنا بلکہ ان کو امپروو کرنا ہے. ابھی یہ جو افواج پاکستان کے، چونکہ ہم تو سپاہی ہیں، کو 4 اشرے نوکری کی ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ افواج پاکستان یہ سروسز ہیڈ کوارٹر از دی بیسٹ ہیڈ کوارٹر جو کہ یہ بتا سکتا ہے کہ کون سا افسر کس کام کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. دیٹ از دی ریزن کہ پولیٹیکل لیڈرشپ آج تک اس پہ ایگری ہوئی کہ آپ جو ریکمینڈ، وہ جب پینل بھی بھیجتے ہیں نا، پینل بھی بھیجے 3 کا، وہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں نمبر 2 از ریکمینڈیڈ. وہ نمبر 2 پھر چینج نہیں ہوتا. یعنی یو کانٹ چینج کہ بھائی نہیں انہوں نے کہا نمبر 2 تو میں نمبر 3 کر دیتا ہوں. آلدو کانسٹیٹیوشنل رائٹ یہ پرائم منسٹر کو ہوتا ہے، لیکن ان ریٹن آپس میں یہ ایگری ہوتے ہیں بیکاز دے ٹرسٹ دیئر سروس چیفز کہ وہ ملکی مفاد میں جو ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ بیسٹ ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک سیلف انفلکٹڈ وونڈ ہے انفارچونیٹلی، اور حکومت کو چاہیے کہ چیزوں کو کنٹرول کریں بجائے اس کے کہ ہر روز ایک نیا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کٹا کھولنے کی بات ہے، تو اس کے اوپر پھر طرح طرح کی باتیں ہوگی. صبح ایک بیان آ جاتا ہے، سارا دن وہ بیان. میں نے انڈیا ٹوڈے پڑھا اور اس کے اوپر پاکستان کے ڈی جی آئی سائی اور چیف ہے تو پرائم منسٹر ہے تو یہ ہے وہ. وائی آر وی گیونگ دیٹ چانس؟ یہ ایشوز ایسے نہیں ہے کہ جو ہمارا آج آپ کا اور میرا یہ ہونا چاہیے کہ پیٹرولیم کی پرائس کیوں بڑھی ہے. میں اس پہ آتا ہوں، میں بریک لے لیتا ہوں. ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ، پیٹرولیم پرائسز، گیس پرائسز، بجلی پرائسز، اور چھوڑیں گیس بجلی تو بڑی بڑی باتیں، ایک مرغی نہیں سنبھالی جا رہی، وہ بھی جمپ مار کے 500 سے اوپر چلی گئی. بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب، وہ کیا شعر تھا کہ مرے جن کے لیے وہ کرتے رہے وضو. آئی ایم ایف کے کہنے پہ بجلیاں بھی گریں، پیٹرول پمپ بھی گرے، معاہدہ نہ ہو سکا. مہنگائی ہے، ہماری حکومت کہتی ہے کہ جی عالمی سطح پر مہنگائی ہے، یقیناً ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ادھر ہو گئی ہے تو ہم پاکستانی کو باہر سے آئے ہوئے ہیں، ہم کوئی اسپیشل ہیں. نہیں دیکھیں، بالکل یہ غلط ہے. پرائم منسٹر نے ایک جگہ پہ کہا، انہوں نے کہا کہ برطانیہ کا انہوں نے کمپیریزن دینے کی کوشش کی. میں ذرا اس کا جواب آپ کو دے لوں. برطانیہ کے اندر 1 گھنٹے کا جو آپ کو ویج ملتی ہے وہ 8.5 سے 9 پاؤنڈ پر گھنٹہ ہے، جو آج آ کے بن جاتا ہے 200 روپے کے قریب بن جاتا ہے. 233-37 بن جاتا ہے. تھوڑے کو ریٹ ہوئے گا، میرے کو چلو 33-37 جو مرضی کا ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب اگر آپ ان کا پورا دن کا حساب لگائیں تو 17,500 روپے تقریباً دہاڑی کا بن جاتا ہے برٹن میں. اس سے آج کے ریٹ کے مطابق آپ 17,500 میں جا کے 43 لیٹر پیٹرول خرید سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو عام ڈیلی ویجر ہے، تسی مزدور نو چھڈو جڑی 1100 لیندا ہے، ایک اوسطن 500 روپیہ لے رہا ہے. 500 روپے کا مطلب ہے جو اس کے پیسے بنتے ہیں وہ دن میں صرف 4 لیٹر پیٹرول خرید سکتا ہے. کتنے 43 لیٹر تے کتنے 4 لیٹر. آپ یہ توقع کرتے ہیں، کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے، کسی حوالے سے نہیں کر سکتے ہیں. پھر میرا بھائی ہے فواد چودھری،
اس نے ٹویٹ بھی کی ہے اور جگہ جگہ کہا بھی ہے کہ یہ کوئی تماشا ہے، اسی ملک میں سبسڈی تے چلائیے جی، جیسے دنیا میں پیٹرول اوپر جائے گا، بات کر رہا ہوں دنیا میں پیٹرول اوپر جائے گا کہیں اوپر سے آئے. میں آپ کو دیکھیں، میں حکومت میں میں نے وقت گزارا ہے اور میں نے بڑے دھڑلے سے اپوزیشن بھی گزاری ہے، میں یہ بات بالکل سمجھتا ہوں کہ جناب جب دنیا میں جائے، کیوں ایسی آپ کہانیاں سنا دینا نہیں علی، کیونکہ بین الاقوامی منڈی میں یہ کام چلا گیا اوپر، اس لیے پیٹرول مہنگا ہو گیا. اس وقت یہ کہتے تھے کہانی ہے، اب جب ہمارے بھائی خود آئے تو وہ لیکن پیٹرول $80 پر بیرل سے اوپر تو چلا گیا نا. مگر یہ ہمارے بھائیوں کی حکومت ایسی اعلیٰ نسل کی حکومت ہے بھائی، انہوں نے یہ کلیہ بھی الٹا کر دیا. پوری دنیا میں پیٹرول اوپر جاتا ہے تو ہمارے ہاں بھی قیمت اوپر جاتی ہے. کرونا میں جس وقت پوری دنیا میں پیٹرول زیرو کو ٹچ کر گیا، جس وقت وہ کہتے تھے کہ پانی کی بوتل کی قیمت کے برابر ہے تیل کی قیمت، اور امریکہ کے اندر وہ سٹور کرنے کے لیے پیسے دے رہے تھے، سٹوریج اس وقت ہماری حکومت نے او ایم سی کو کہا بھائی تسی سودے روک چھڈو، تسی کوئی سودے نہیں کرنے. آپ انہوں نے ابھی کالی شہزاد اکبر کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی جب سستا دیا تھا تو قلت پیدا ہو گئی، ندیم بابر تو پھر نکالنا پڑ گیا. نہ سستے والا ایشو یہ ہوا تھا، اس کی تو خبر ہی کوئی نہیں آئی، کمیٹی جڑی بنی سی رپورٹ ہی نہیں آئی، کسی کو سزا ہی نہیں ہوئی. دنیا میں وہ بالکل زمین کے ساتھ قیمتیں لگ گئیں، ہمارے یہاں قلت پیدا ہو گئی. ہم اگر چائنا کی انڈیا کی طرف بائنگ کر لیتے تو ہمارے لوگوں کو سستی قیمت پہ تیل ملتا اور ایکسٹرا سٹوریج کے اندر. اگلوں نے ٹینکر کرائے پہ لے کے تیل سٹور کیا. قلت کیوں ہوئی؟ اگر دنیا آپ کو سستا تیل دے رہی تھی، ہمارے پیٹرول پمپ کیوں نہیں دے رہے تھے؟ جب میں نے ایک کمپنی سے پوچھا، خود ایک اس کے کنٹری چیف سے، اس آخر یہ خط ہے تھوڑی حکومت نے سانو کیا جی خبردار سودے نہ کرنا، اے سودے جڑے ہو گئے نے کافی نے. آپ نے یہ کلیہ بھی الٹا کر کے رکھ دیا ہے. آپ کسانوں کی بات ہو رہی تھی اس دن، خان صاحب کسانوں کی بات کر رہے تھے، ڈی اے پی 34-3800 تو 7300 تک پہنچ گئی ہے، یوریا 800 سے 2000 کراس کر گیا، ٹریکٹر 16-17 لاکھ پہ پہنچ گیا، پر یونٹ 1.5-2 لاکھ روپے بڑھ گیا. ادھر رکیے گا، غلط کرو، ادھر رکیے گا. جنرل عبد القادر بلوچ صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں بھی مہنگائی بڑھی ہے. فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اکٹھا ہو کر بطور قوم اس کا سامنا کرنا ہے. اکٹھا ہونا تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے، اکٹھا ہونے کا کہنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے. جی کوئی غلطی نہیں ہے. فواد صاحب بڑے عقلمند قسم کے آدمی ہیں، جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، اور گورنمنٹ والے آج کل پروپیگیٹ کر رہے ہیں، پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں چیزیں مہنگی ہیں اس لیے پاکستان میں مہنگی ہیں. ابھی میرے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں پر جب آپ بات چل رہی تھی، شیخ صاحب بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا یو کے کا ذرا معلوم کرو کہ ویجز کیا ہیں، پر آور ویجز کیا ہیں. تو انہوں نے کہا £9 اور پھر ہم نے 8 گھنٹے کا لگایا تو 2000 روپے دن کا وہاں پر انکم ہے، اور دن کا، اور 60,000 روپے ان کا پر منتھ منیمم وہ ہے. 60,000 ہمارے کتنا 20,000 روپے ہے، 3 گنا ہے. ابھی اس سے آپ مقابلہ کرتے ہو بھائی، پر کیپٹا انکم کو ذرا دیکھ لو اور پھر مقابلہ کرنے کی بات، لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ. آج کل یہ جو شیطان ہے ہمارے، جو موبائل شمائل ہیں، ان میں سے بٹن دبانے کی بات ہے اور 1 منٹ میں آپ کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں. اور ہماری گورنمنٹ لٹرلی سرنڈر کیا ہوا، ان کی بس کی بات نہیں ہے. اور وہ ایسی حماقتیں کر چکے ہیں کہ ابھی اس سے ریورس کرنا یا واپس چلا جانا یا معاملات کو کنٹرول کر لینا اس کی بس کی بات نہیں رہی ہے. سوائے دعاؤں کے، وہ بھی دعا کرے اور ہم دعا کریں. رہ گیا جہاں تک اکٹھے ہونے کی بات، تو سب سے پہلے شہباز شریف نے کی تھی. اس نے باقاعدہ چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی. اس نے سب کو انوائٹ کیا تھا کہ آئیے بیٹھیے، ہم بیٹھیں گے اور اس معاملے کو ہم تمام پارٹیاں مل کے سلجھانے کی کوشش کریں گے. اگلا رستہ جو ہے نا اس کا تعین کریں گے. اس کو دھتکارا کس نے؟ ان کو لو لفٹ کس نے کرائی؟ اسی گورنمنٹ نے اس کا مذاق اڑایا، لفٹ ہی نہیں کی، ہاتھ نہیں ملایا، اس کے اوپر بات چیت نہیں کی. ایک میں ون لائنر کہہ دوں سر، ون لائنر. ایک پاسے فواد صاحب کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہے، ملک سبسڈی تو نہیں چل سکا. پنجاب حکومت نے کیبنٹ کے لیے 35 نئی گاڑیاں آرڈر کی ہیں، 35 نئی گاڑیاں آرڈر کی. وزیران چڑھان واسطے گڈیاں ہے جی، علی خان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اس معاملے پہ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آپ ہی کے ایم این اے کی ایک بات سنوانا چاہ رہا ہوں. ذرا نور عالم خان کیا کہہ رہے ہیں، سنائیں جی. غریب پہ ظلم ہو رہا ہو اور نان الیکٹڈ بندے عوام کی رائے کے بغیر کوئی چیز مہنگی کر رہے ہو اور ہم اس پہ خاموش ہو جائیں.
علی خان صاحب اگر غیر منتخب لوگ IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے، وہ پہلے والے ہوں یا اب والے ہوں، اب تو خیر وہ اس وقت وہ فائنانس منسٹر بھی نہیں رہے، تو آپ لوگ جب حلقے میں جاتے ہیں، یقیناً آپ تو مجھے پتا ہے آپ حلقے میں کہاں کہاں گھومتے ہیں، لوگ کتنے تنگ ہیں، شکایت تو کرتے ہوں گے، آپ محسوس بھی کرتے ہوں گے۔ دو باتیں ہیں دوبارہ، نئی گاڑیوں کی بات شیخ صاحب نے چھیڑی، میں تو نہیں اگری کرتا کہ ابھی نئی گاڑیاں لینی چاہیے، میں سمجھتا ہوں وقت مناسب نہیں ہے، اگر بہت ضرورت نہ ہو تو اوائڈ کرنا چاہیے، اگر بہت ضرورت ہے کسی ادارے میں یا کسی بھی منسٹری میں گاڑیاں بہت پرانی ہو گئی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ پرچیز ہے، شاید بہت زیادہ سال ابھی نہیں ہوئے، تو تھوڑا کیونکہ خان صاحب خود بڑا انہوں نے خرچے کم کیے ہوئے، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر پرچیز نہیں ہوئی تو وہ نہ کرے۔ دوسرا MNA صاحب کی آپ نے بات بتائی ہے، نور عالم خان صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، MNA ہیں، الیکشن کے دنوں میں تحریک انصاف میں آئے، پارٹی میں ہیں، مشکل وقت حکومت یا پارٹی پہ آتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور آپ مشکل وقت میں جو ہے وہ اصل حقائق عوام کے سامنے لاتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کی معیشت کو اتنا کمزور کیا کہ معمولی سا شاک ابزارور بھی اب پاکستان کی معیشت برداشت نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہم لوگ تو نہیں تھے، شاید وہی جماعتیں تھیں جن لوگ جماعتوں کو چھوڑ کے یہ لوگ آئے تحریک انصاف میں، موسٹ ویلکم، لیکن تحریک انصاف جو ہے یہ ایک جدوجہد کا ایک تحریک کا نام ہے۔ عمران خان صاحب کو کسی نے پلیٹ میں رکھ کے حکومت نہیں دی، 22 سال مارے کھائیں انہی سڑکوں میں، کوئی اس سسٹم کا آدمی نہیں تھا، آؤٹ سائڈر تھا سسٹم کا، جس نے ہم جیسے نوجوانوں کو ساتھ دے کے ایک تحریک کے ذریعے آئے، کسی کے کندھوں پر بیٹھ کے نہیں آئے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کا ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تحریک انصاف ہی وہ اینٹی اسٹیٹس کو حقیقت میں وہ پارٹی ہے جو ان لوگوں کو ایک آنکھ نہیں باتی۔ اس وجہ سے اس طرح کے مسائل ہمارے خلاف ہی بنتے ہیں، کچھ انٹرنیشنل ایشوز بھی ہیں، پرائسز بار بڑی ہیں، اس وجہ سے یہاں بڑھنی چاہیے، لیکن ہم جو منسٹر ہیں جب پرائسز کی بات ہو تو میں آنیسٹلی فیل کرتا ہوں کہ ہمیں ایک ایمپتھی ہونی چاہیے اور ہمیں ایک ہمدردی کا بھی اظہار ضرور اچھی بات کی آپ نے، اچھی بات کی، ادھر رکیے گا علی خان صاحب، اچھی بات کی آپ نے حلقے کی بات کی، تو حلقے میں جب میں جاتا ہوں، ابھی بھی میں حلقے سے اس لیے اسکائپ پہ ہوں کہ حلقے میں ہوں، کہ لوگوں کو مسئلے ہیں، خان صاحب کو بھی اس کا پتہ ہے، ہم ہر کابینہ میں عمران خان صاحب کو بھی بتاتے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں حکومت کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ چلیں ادھر رکیے گا، آپ نے بڑی اچھی بات کی جی جنرل صاحب۔ دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئل کی پرائسز ہیں، یہ فواد چوہی صاحب نے کہا کہ ہمارا کوئی آئی لینڈ تو نہیں ہے، نام تو افیکٹ ہوتے ہیں، بٹ واٹ اباؤٹ ویٹ؟ آٹا کیوں مہنگا ہے جو ہم ادھر پیدا کرتے ہیں؟ چینی کیوں مہنگی ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ آفٹر یہ تو ملک کے اندر اچھا ان کی قیمتیں کیوں اوپر ہیں؟ یہ تو نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے افیکٹ ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی تقریباً 14 ملین بیلز ہوتی تھی کاٹن کی، وہ پیچھے 8 ملین ہوئی ہیں، تو آفٹر آل somebody has to be answerable۔ جو مظاہروں کی آپ کی پارٹی نے اعلان کیا ہے آج کے آئندہ 2 ہفتے مظاہرے ہوں گے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کا مقصد کیا ہے ان مظاہروں؟ دیکھیں مقصد تو میں آپ کو یقیناً یہ بتاتا ہوں آنیسٹ ٹو گاڈ کہ پارٹی کا کبھی یہ مدعا نہیں ہوا کہ حکومت اپنا وقت پورا نہ کرے۔ یہ نواز شریف صاحب نے بھی کئی دفعہ کہا کہ یار حکومت آئے کنٹینیوٹی رہنی چاہیے، لیکن ابھی یہ جو سلائیڈ بیک ہے، دیکھیں بعد میں جو حکومت آئے گی اس کو یہ تنکی چن کے پھر آشیانہ بنانا پڑے گا، اور اٹ ول ناٹ بی اے بیڈ آف روزز فار اینی گورنمنٹ ٹو کم اینڈ دین سی کہ یہ جو پہاڑ ڈیٹس کا چڑھ گیا ہے اور یہ جو سرکولر ڈیٹس گر گئے ہیں، یہ جو ادارے جو ہے بیٹھتے جا رہے ہیں، اور یہ جو ڈیفیسٹ آ رہے ہیں، اور یہ جو پرائسز کا ایک نعرہ تھا وہ بھی اب خراب، اور جو پرائسز اوپر جا رہی ہیں، ابھی تو دیکھیں نا بیئریبل ہی نہیں رہا، یعنی آپ سفید پوش آدمی بھی نہیں رہا سفید پوش، below the poverty line, honest to God, it is so difficult۔ دوائیوں کی قیمت ہی آپ دیکھ لیں کہ وہ جو میں پرسنل میڈیسن بھی لیتا ہوں نا اپنے لیے، کئی دفعہ تو وہ مہینے کی کوئی 1200 کی آتی تھی، تو میں نے 2000 روپیہ دے کے بندے کو بھیجا، لڑکے کو کہ لے ہو، اس نے کہا سے 2000 بھیجا، 4500 کی ہے یہ، تو اندازہ کریے یہ میرا پرسنل، میں اس کو تو آپ سوچیں کہ ایک عام آدمی جس کی 15-20 ہزار یا 25 ہزار یا 30 ہزار تنخواہ ہے، وہ بیچارہ کدھر جائے گا؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، ملائیں، یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو بنتا جا رہا ہے ملک کے اندر، اور یقیناً اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جنرل عبدالقیوم صاحب، آپ تشریف لے آئے، شیخ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے، علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین اصل بات یہی ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو، اس کا بنیادی کام لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا ہوتا ہے۔ بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں لیکن
سفید پوش لوگ بھی اگر خدا نہ کرے مانگ